तो खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में मेरे साथ मिलकर आप पढ़ें पहला तीमुथियुस का खत, उसका पहला बाब और उसकी 12वीं आयत हम सब मिलकर पढ़ेंगे। मेरी आवाज़ नहीं करें। पहला तीमुथियुस का खत, उसका पहला बाब और पहले बाब सब मेरे साथ पढ़िएगा। मैं अपने ताकत बख्शने वाले खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र करता हूँ कि उसने मुझे दयानदार समझकर अपनी खिदमत के लिए मुकर्रर किया। खुदावंद के इस मुक़द्दस कलाम पर पढ़े जाने पर उसकी ख़ास बरकत हो। आइए हम सब लोग बैठे तशरीफ़ रखें। ऐज़ीज़ो, दानिश भाई एक नंबर से कम कर दीजिएगा। कलाम मुक़द्दस में तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल के ख़त में तीमुथियुस शुक्र अदा करता है खुदा का। वो कहता है कि मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे दयानदार समझकर अपनी खिदमत मेरे सुपुर्द की, अपना काम मुझे दिया। खुदा ने मुझे जिम्मेदारी दी, खुदा ने मुझे इस लायक समझा कि मैं उसका काम कर सकूं। बुनियादी तौर पर अगर हम दुनिया में देखते हैं तो दुनिया भी जो क्राइटेरिया रखती है वो एक दयानतदार काम करने वाले का क्राइटेरिया रखती है। कोई इदारा, कोई शख्स ये नहीं चाहता कि उसका मुलाजम या उसके साथ काम करने वाला शख्स बददयानत हो। इसलिए जब हम अखबारों में क्राइटेरिया पढ़ते हैं कि इस तरह का हमें मुलाजम चाहिए, उसमें ये खूबियां हों, तो दयानतदारी सबसे अव्वलीन होती है। तो खुदा भी अपने लोगों को जिनको चुनता है दयानतदार समझकर चुनता है। दयानतदार का मतलब है कि वो पाकीज़ा तरीके से काम करता, उसमें मेल ना शामिल हो, उसमें करप्शन शामिल ना, और ऐसा खादम जैसा उसे मालिक कहता है वैसा अमल करता, वैसा काम करता जैसा मालिक चाहता है। दयानतदारी में सिर्फ माली करप्शन नहीं है, इखलाकी करप्शन भी है। जैसा मालिक चाहता हो वैसा नौकर काम करे, ये भी दयानतदारी है। तीमुथियुस कहता है कि मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा का, अपने ताकत बख्शने वाले खुदा का, यीशु का शुक्र करता हूँ जिसने मुझे दयानतदार समझकर अपनी खिदमत के लिए मुकर्रर किया। खिदमत में दयानतदारी बहुत अहम है। दयानतदारी बाज़ औक़ात हम इस तरह से भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो खिदमत में बददयानती करते हैं और इस तरह के नज़रियात को बयान करते हैं जो नज़रियात बाइबल में मौजूद नहीं है। इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह से लोगों को तैयार कर रहे हैं कि जिसका तरीक़ेकार बाइबल में मौजूद नहीं है। बाइबल जिन तरीक़ों की बाबत बात ही नहीं करती, ऐसे तरीक़ों को प्रमोट करना भी बददयानती है। खुदा के कलाम में मिलावट बददयानती है, जबकि इस वक्त बेतहाशा इस तरह की
بددیانتیاں ہمیں نظر آتی ہیں جب لوگ اپنی ذاتی خواہشات کے مطابق کلام کی آیتوں کو ٹویسٹ کر کر بیان کر رہے ہیں۔ خدا نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی بھی خادم تیموتھیوس جیسا نہ ہو، خدا چاہتا ہے سب تیموتھیوس جیسے ہوں، یعنی کہ دیانتدار خادم۔ جو خدا نے کہا ہے وہی، جتنا کہا ہے وہی۔ آج بے شمار لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم خدا کے خادم ہیں، خدا کی خدمت کر رہے ہیں، خدا کے نام کو جلال دے رہے ہیں، مجمع اکٹھے کر رہے ہیں، لیکن خدا کے کلام کی دیانتداری میں وہ پورے نہیں اتر رہے، کمزوری دکھا رہے ہیں، کلام کو ٹویسٹ کر رہے ہیں۔ کئی ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے دوسروں سے پیسے لے رکھے ہیں اور وہ ٹویسٹ کرتے ہیں۔ میں چھوٹی چھوٹی اگر باتیں کروں تو بڑی ہو جائیں گی۔ جیسے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ عورت کلیسیا کے مجمع میں خاموش رہے، کمبائنڈ مجمع میں کلام نہ سنائے، نگہبان مقرر نہ کی جائے۔ اسے خدا نے رسول مقرر نہیں کیا عورت کو۔ یہ عورت کے ساتھ زیادتی نہیں ہے، یہ عورت کے ساتھ ظلم نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے جب رسولوں کی تقرری کی تو اس نے ایک بھی عورت کو مقرر نہیں کیا۔ آج لوگ اس کے لیے بددیانتی کی تعلیم دے رہے ہیں اپنی اپنی مرضی سے۔ کئی ایک پادریوں نے تو اپنی بیویوں کو ہی پاسٹر لکھنا شروع کر دیا ہے۔ کیا یہ کھلی بددیانتی نہیں ہے؟ یہ خدا کے کلام کے ساتھ بددیانتی نہیں کی جا رہی۔ کئی ایک نے اپنی رشتہ داروں کو بنا لیا ہے پاسٹر، اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے آیتوں کو ٹویسٹ کر کر بیان کر رہے ہیں۔ یہ صحیحاً بددیانتی ہے۔ کلام ہمیں واضح کہتا ہے، اور 100 سال کی نئے عہدنامہ میں کلیسیا کی موجودہ تاریخ کہتی ہے کہ کسی عورت کو پاسبان مقرر نہیں کیا گیا۔ خدا کے حکم پر کلیسیا قائم رہی۔ وہ دیانتدار لوگ تھے، وہ وفادار لوگ تھے، انہوں نے خدا کے حکموں کو نہیں بدلا۔ لیکن آج وہ تمام لوگ بددیانت کہلائیں گے جو اس طرح کا عمل کر رہے ہیں۔ کوئی اپنی بیوی کو پاسٹر فلاں فلاں لکھ رہا ہے۔ یہ تماشے، یہ بددیانتیاں، خدا کے کلام کے الٹ چلنا، چاہے یہ کوئی بھی شخص کرے دنیا میں، کتنا ہی بڑا اس کا نام ہو، عالم ہو، فاضل ہو، سیمنری کا پرنسپل ہو، کوئی بشپ ہو، وہ کلام مقدس کو ٹویسٹ نہیں کر سکتا، اور اگر کرتا ہے تو یہ بددیانتی، یہ خدا کے کلام میں، اس کے کام میں بددیانتی۔ خدا نہیں چاہتا کہ ہم تیموتھیوس جیسا کردار ادا نہ کریں، اس لیے تیموتھیوس کہتا ہے میں نے کبھی بددیانتی نہیں کی، خدا نے مجھے دیانتدار نوکر سمجھ کر چناؤ کیا، مقرر کیا۔ یہ ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے جنہوں نے یہ بددیانتیاں کر رکھی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ کوئی دوسری بیوی والا شخص پاسبانی خدمت نہیں کر سکتا۔ اگر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے اور اس کے بعد کئی کیٹیگریز آتی، کئی باتیں آتی،
اور اس کے بعد وہ پاسبانی خدمت جوائن نہیں کر سکتا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں اس میں بھی بددیانتی کی جا رہی ہے. جس کا جی چاہتا ہے وہ دوسری شادی والوں کو پاسٹر مقرر کر رہے ہیں. یہ خدا کے کلام کے ساتھ اس کی خدمت کے ساتھ بددیانتی ہے. یہ کوئی پادری کرے, کوئی بشپ کرے یا کوئی بھی دنیا کا شخص کرے, یہ بددیانتی ہے. اور خدا کہتا ہے, ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اس کا خادم دیانتدار ہو, اور اس کا خادم بددیانتیاں کرے یہ واجب نہیں ہے. کلام مقدس میں لوکا 16 باب کی 10ویں اور 11ویں آیت میں چاہوں گا کہ آپ پڑھیں اور رہنمائی کریں. کیا خدا کسی بددیانت کو اپنا خادم تسلیم کرتا ہے یا نہیں؟ تو کلام کہتا ہے نہیں کرتا. جسے مالک نے کام کچھ دیا ہو اور وہ کچھ کر دے. جیسے ہم توڑوں کی مثال دیکھتے ہیں, ایک کو ایک ملا, دوسرے کو اور تیسرے کو جب واپس آیا تو ایک شخص نے ڈبل کیا, دوسرے نے بھی, لیکن ایک شخص نے کچھ بھی نہیں کیا. اس کے پاس ایک تھا, اس نے اسے کیا کیا؟ چھپا دیا. اور بڑی ڈٹائی سے وہ کہہ رہا ہے خدا کو کہ جو تو نے مجھے دیا تھا وہ یہ حاضر ہے. خدا نے کیا کیا؟ کیا فیصلہ صادر فرمایا؟ خداوند نے کیا کہا؟ خدا نے اس کی سرنوشت کی, خدا نے اس کے لیے سزا مقرر کی, خدا نے اسے مجرم ڈکلیئر کیا. اس لیے کہ جیسا خدا نے اسے کہا تھا اس نے ویسا نہیں کیا, بلکہ اپنی مرضی کی. اپنی مرضی کرنے والے خادموں کو کسی بھی درجے کے ہوں, سب سے پہلے میں ہوں یا کوئی اور, اسے سزا ملے, اسے مجرم ڈکلیئر کیا جائے. خدا نے کہا میں نے تجھے کہا تھا کہ تو کاروبار کرنا اور ایک کو دو بنانا, لیکن تو نے میری بات نہیں رکھی. اس لیے تو دیانتدار نہیں رہا, اس لیے تو ایماندار نہیں رہا, اس لیے تو میرے معیار کے مطابق نہیں رہا. تو کیا کیا خدا نے؟ اسے چھوڑ دیا یا سزا دی؟ سزا دی اسے. تو جو بھی خدا کے بتائے ہوئے احکامات کو بدلتا, اس کے الٹ چلتا, اپنی مرضی سے کرتا, یاد رکھیں وہ خدا کے نزدیک بددیانت. خدا چاہتا ہے میری مرضی کے مطابق عمل کیا جائے, میرے کہنے کے مطابق. پڑھیں ذرا 16 باب کی 10ویں اور 11ویں آیت. اگر مائک میں آپ پڑھیں تو اچھی طرح سے رہنمائی ہو جائے گی. لوکا رسول کی انجیل کا 16واں باب اور اس کی 10ویں اور 11ویں آیت. بھائی مائک دیجیے گا ذرا. جو تھوڑے میں دیانتدار ہے جی وہ بہت میں بھی دیانتدار ہے, اور جو تھوڑے میں بددیانت ہے وہ بہت میں بھی بددیانت ہے. بس جب تم ناراض دولت میں دیانتدار نہ ہے تو حقیقی دولت کون تمہارے سپرد کرے گا؟ بھائی اس آیت کو ذرا تھوڑی سی پڑھائیں. میرا گلا کیا یونس بھائی تھوڑا سا مائک پڑھائیں. آپ تھوڑی دیر بیٹھ جائیں نا تو یہ میرا مسئلہ ہے, بولنے سے بھی پریشان ہو گیا. اور تھوڑی پریکٹس کر لیا کریں نا, پہلے یہ چلانے والا اس وقت پریکٹس نہیں. یہاں لکھا ہے 11ویں آیت, 11ویں آیت پڑھیے گا. شکریہ یونس. بس جب تم ناراض دولت میں دیانتدار نہ ٹھہرے تو حقیقی دولت کون تمہارے سپرد کرے گا؟ بھائی یہ دیکھیں خدا
کہتا ہے ناراض دولت. خدا دنیا کی دولت کو, روپے پیسے کی دولت کو ناراض کہتا ہے. تم تو اس میں بھی دیانتدار نہیں رہے. کتنے لوگ ہیں مالی کرپشن کا شکار. خدا کہتا ہے اپنا جائز حصہ لو, اور خادمین ناجائز حصے پر ڈاکے مار رہے ہیں. جو ان کا نہیں ہے, جو ان کی مزدوری نہیں ہے, وہ بھی لے رہے ہیں. اور خدا کہتا ہے جب تم ناراض دولت میں دیانتدار نہیں ہو تو تمہیں وہ الہی دولت کا ذمہ دار کون بنائے گا؟ کون ذمہ داری دے گا؟ کون اپنے بھیدوں کا تمہیں ذمہ دار بنائے گا؟ تو خدا صرف مالی دیانتداری نہیں, علمی دیانتداری, اخلاقی دیانتداری. اخلاقی طور پر ہم جھوٹ بولتے ہیں, یہ بھی بد دیانتی ہے. کسی کو سچ کسی کو جھوٹ بولتے ہیں. میں نے بہت سے خادمین کو دیکھا, وہ باتوں باتوں میں بھی جھوٹ بولتے ہیں, خطا کرتے ہیں, ادھر کی ادھر لگانے کے لیے بد دیانتی کرتے ہیں. یہ جو ہم ایک دوسرے کی چگلیاں لگاتے ہیں, ایک دوسرے کے لیے دوسروں کے دلوں میں نفرت ڈالنے کے لیے غلط غلط باتیں کرتے ہیں, یہ بھی بد دیانتی ہے. اور مالی بد دیانتی تو ہے ہی ہے. جو میرا ہے وہی میرے پاس, جو میرا نہیں وہ کیوں لے رہے؟ جو میرے لیے خدا نے نہیں رکھا وہ کیوں؟ جسے زیادہ دیا گیا اس سے زیادہ کا حساب لیا جائے. بہت سے پاسبان لوگوں کو یہ تسلی دیتے ہیں کہ بھائی آپ تو ہمارا حساب نہیں کرو گے نا, حساب تو وہ کرے گا. یوم حساب ابھی دور ہے, اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو کرنا ہے کر لیں. لیکن یہ بد دیانتی کی سزا ہم نے ایک توڑے والے کی زندگی میں دیکھی ہے. وہ چاہے مالی بد دیانتی, چاہے اخلاقی بد دیانتی, اور چاہے علمی بد دیانتی, علم اور چاہے وہ حکموں کے اندر بد دیانتی, ٹوئسٹ کر کے عورتوں کو پاسٹر لکھ رہے ہیں, ان کو وہ بات کر رہے ہیں جو بات خدا نے نہیں کہی, جس کا حکم خدا نے نہیں دیا وہ کر رہے ہیں. یہ علمی بد دیانتی نے ہماری کلیسیا کو ایک مردہ کلیسیا بنا دیا. طرح طرح کی کہانیوں کے پیچھے لوگ لگے ہوئے اور خدا کے پیچھے نہیں. ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ اپنے پیچھے لوگوں کو لگانا چاہتے ہیں, خدا کے پیچھے لوگ لگتے ہی نہیں. اپنے پیچھے اپنی خوبیاں بتا بتا کر, اپنی سچائیاں بتا بتا کر, اپنی کیا کہنا چاہیے اس کو نعمتیں بتا بتا کر لوگوں کو اپنے پیچھے لگاتے ہیں. اس لیے وہ تھوڑے دنوں کے بعد پھر سے کہیں نہ کہیں گرے ہوتے ہیں. یہ بھی بد دیانتی ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے پیچھے لگائیں, اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا کر. عزیزو, کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ایسے دیانتدار نوکروں کے سپرد کر جو تعلیم دینے کے بھی لائق, اوروں کو قائل کرنے کے بھی لائق. آج ہم ایسے ایسے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جو نہ کسی کو قائل کر پاتے ہیں, نہ وہ کسی کے کام آ پاتے ہیں. اور بد دیانتی کی انتہا ہے کہ وہ صرف اس دنیا کو ہی اپنے لیے سب کچھ سمجھ بیٹھے. عزیزو, بھائیوں اور بہنوں, ایماندار بھائیوں اور بہنوں, میں آپ سب سے التماس کرتا ہوں, اور یہ کلام سب سے پہلے میرے لیے پھر آپ کے لیے. آئیے میں اور آپ اپنی اپنی زندگی کا جائزہ لیں. کیا ہم دیانتدار ہیں کہ نہیں؟ ایک خادم ہوتے ہوئے اپنا جائزہ لیں. کیا وہ کام کر رہے ہیں جو خدا نے مجھے دیا, یا اپنی مرضی سے کر رہے ہیں؟ تو یہ بد دیانتی ہے. آئیے میں اور آپ سوچیں اپنے بارے میں, فیصلہ کریں, اپنی آنکھوں کو بند کریں. کلیسیا کے تمام لوگ جو یہاں موجود ہیں اور جو یہاں موجود نہیں ہیں وہ بھی دیکھیں, وہ بھی سوچیں, کیا میں دیانتدار ہوں کہ نہیں؟ علمی طور پر, اخلاقی طور پر, معاشی طور پر.
میں دیانتدار ہوں کہ نہیں؟ خدا کو دیانتدار نوکروں کی ضرورت ہے، بد دیانتوں کو خدا سزا دے۔ آئیے میں اور آپ دیانتدار بننے کے لیے خدا ان کے پاس آئیں، اپنے سروں کو جھکائیں۔ بھائی صابر ہمارے درمیان میں ہے، وہ دعا میں رہنمائی کریں گے۔ خداوند اپنے اس مقدس کلام پر برکت بخشے، آمین۔